मिनाहिल, अरे ओ मिनाहिल, कहाँ रह गई हो? देखो जरा कितना वक्त हो गया है, अभी तक नाश्ता मेज पे नहीं लगा। सारिम को दफ्तर जाना है और हमाद के कॉलेज का वक्त भी निकला जा रहा है। सास बेगम की ऊंची आवाज किचन की दीवारों से टकरा कर मिनाहिल के कानों तक पहुंची तो उसने जल्दी से तवे पर पराठा पलटा। किचन में हबस और गमे की वजह से उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। जी अम्मी, बस 2 मिनट, पराठे बन गए हैं, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। मिनाहिल ने वहीं से जवाब दिया और जल्दी जल्दी अंडे फेंटने लगी। अभी वो ट्रे तैयार ही कर रही थी कि ननद जोया किचन के दरवाजे पे आ खड़ी हुई। उसके हाथ में एक रेशमी जोड़ा था। भाभी, ये देखें, इसके गले की कढ़ाई थोड़ी सी उधड़ गई है। शाम को मुझे सबा की सालगिरह पे जाना है, ज़रा इसे तुरपाई तो कर दे। अभी कर देंगी तो मैं प्रेस करके रख लूँगी। मिनाहिल ने एक नज़र जोया के कपड़े पे डाली और फिर चूल्हे की तरफ देखा जहाँ चाय उबलने को थी। जोया, अभी तो मैं नाश्ता दे रही हूँ, फिर तुम्हारे भाई निकल जाए तो मैं कर दूंगी। ओफो भाभी, 2 मिनट का तो काम है, अब क्या मैं छोटे से काम के लिए दर्जे के पास जाऊँ? आप तो हमेशा ही नखरी करती हैं। जोया ने मुंह बसोरते हुए कहा और जोड़ा वहीं किचन की स्लेब पर रख कर चली गई। मिनाहिल ने एक ठंडी आह भरी और नाश्ते की ट्रे उठाकर लाउंज में आई। मेज पर सुसर साहब अखबार फैलाकर बैठी थी। सारिम घड़ी देख रहा था और हमाद मोबाइल में मगन था। आ गई तुम? मिनाहिल, तुम्हें पता है ना कि पीर के दिन दफ्तर में मीटिंग होती है। 10 मिनट लेट हो गया हूँ मैं। सारिम ने प्लेट अपनी तरफ खींचते हुए थोड़ी बेजारी से कहा। माजिद सारिम, वो दरअसल रात को देर से सोई थी तो आंख जरा देर से खुली। मिनाहिल ने धीमे लहजे में सफाई पेश की। देर से क्यों सोई थी? कौन से किले फतेह कर रही थी रात को? सास ने चाय का कप थामते हुए तंजिया नजरों से देखा। अम्मी, वो निम्रा रो रही थी, उसे शायद पेट में दर्द था, तो बस उसे बहलाते बहलाते 3 बज गए थे। मिनाहिल ने अपनी छोटी बेटी का जिक्र किया। हाँ, तो बच्चे रोते ही हैं, अब क्या उसका बहाना बनाकर पूरे घर का निज़ाम दरहम बरहम कर दोगी? हमने भी बच्चे पाले हैं, पर कभी नाश्ते में इतनी देर नहीं की। सास ने पराठे का निवाला तोड़ते हुए एक और तीर छोड़ा। सुसर साहब ने अखबार से नजरें हटाए बगैर कहा, बहू, ज़रा चीनी कम डाली है चाय में, कल से ख्याल रखना। मिनाहिल खामोशी से खड़ी सबकी बातें सुनती रही। उसे जोर की भूख लगी थी, लेकिन उसे मालूम था कि जब तक सबसे फारिग नहीं हो जाती वो सुकून से एक निवाला भी नहीं तोड़ सकती। भाभी, मेरा वो नीला वाला कुर्ता कहाँ है जो परसों धोया था? हमाद ने नाश्ता ख़त्म करते ही सवाल दागा। वो अलमारी के दूसरे खाने में रखा है हमाद, इस्त्री कर दिया था मैंने, मिनाहिल ने जवाब दिया। मिल नहीं रहा मुझे, ज़रा आकर निकाल दे, हमाद उठते हुए बोला। मिनाहिल अभी कमरे की तरफ जा ही रही थी कि सारिम ने पीछे से पुकारा, मेरा लैपटॉप वाला बैग कहाँ है, और वो फाइल जो कल मैंने मेज़ पे छोड़ी थी? एक ही वक्त में चारों तरफ से फरमाइशें और सवालात मिनाहिल के असाब पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। वो बारी बारी सबके काम करने लगी। सारिम को बैग दिया, हमाद को कपड़े निकाल के दिए, सुसर साहब की दवाई की शीशी ढूंढ कर दी, और सब जब घर से निकल गए तो लाउंज का हाल किसी जंग के मैदान जैसे था। बिखरे हुए अखबार, खाली प्यालियाँ, सोफ़ों पर पड़े गंदे मोज़े और किचन में बर्तनों का ढेर। वो भी सोफे पर बैठी ही थी कि सास की आवाज़ फिर गूंजी, मिनाहिल बेटा, फारिग हो गई हो तो ज़रा इधर आओ, दोपहर के खाने में क्या बनाना है? और हाँ, जोया के कपड़े भी देख लेना, वो बेचारी सुबह से कह रही है। मिनाहिल ने दीवार पे लगी घड़ी देखी। अभी सुबह के 10 बजे थे और वो अभी से इतनी थक चुकी थी जैसे पूरा दिन काम किया हो। उसने हिम्मत जमा की और उठकर किचन की तरफ चल दी, क्योंकि उसके घर में उसे थकने की इजाज़त नहीं थी। किचन में पहुंचकर उसने बर्तन धोने शुरू किए। साबुन की झाग में हाथ डूबे हुए थे कि मोबाइल बज उठा। उसकी अम्मी की कॉल थी। उसने जल्दी से हाथ खुश किए और फ़ोन कान से लगाया। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? मिनाहिल की आवाज़ में एकदम से थकन छुपाने की कोशिश नुमायाँ हो गई। मैं ठीक हूँ पुत्र, तू सुना, कैसी है? सारिम और बच्चे कैसे हैं? बहुत दिनों से फ़ोन नहीं किया तो मैंने सोचा मैं खुद ही हाल पूछ लूँ। माँ की ममता भरी आवाज़ सुनकर मिनाहिल की आंखों में आंसू आ गए। सब ठीक है अम्मी, बस ज़रा मसरूफ़ थी घर के कामों में। आपको पता है ना, बड़ा घर है, सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है। उसने मुस्कुरा के झूठ बोला। हाँ पुत्र, बड़ी बहू होना आसान नहीं होता, पर अपना ख्याल भी रखा कर। तेरी आवाज़ थकी थकी लग रही है, अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, बस अभी नाश्ता किया है ना तो सुस्ती हो रही है। अच्छा अम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी खाना चढ़ाना है।
مناہل نے بات مختصر کی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر زیادہ بات کی تو کہیں وہ رو نہ دے۔ فون رکھ کر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ کام میں جٹ گئی۔ ابھی وہ پیاز کاٹ ہی رہی تھی کہ زویا کچن میں آئی۔ بھابھی، کیا آپ نے میرا جوڑا ٹھیک کر دیا؟ نہیں زویا، ابھی تو میں نے کھانا شروع کیا ہے، بس یہ ہنڈیاں چولہے پہ رکھ دو، پھر کرتی ہوں، مناہل نے پیاز کاٹتے ہوئے کہا۔ اوفو، آپ تو ذرا سے کام کو پہاڑ بنا دیتی ہیں، رہنے دے، میں خود ہی کر لوں گی۔ زویا پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ساس کچن میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ مناہل، زویا بتا رہی تھی کہ تم نے اس کے کام کرنے سے منع کر دیا ہے۔ دیکھو بیٹا، وہ تمہاری چھوٹی بہن جیسی ہے، اگر تھوڑی سی ترپائی مانگ رہی تھی تو کیا قیامت آ گئی تھی؟ امی، میں نے منع نہیں کیا، بس کہا تھا کہ کھانا رکھ کے کرتی ہوں، مناہل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چلو اب بحث نہ کرو، جلدی سے کھانا بناؤ اور پھر اس کا جوڑا دیکھ لینا، بیچاری کا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ ساس یہ کہہ کر کمرے میں چلے گئی۔ مناہل خاموشی سے پیاز کاٹتی رہی، لیکن اس بار اس کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی صرف پیاز کی کڑواہٹ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کے دل کی کڑواہٹ تھی جو مسلسل نظر انداز کیے جانے سے پیدا ہو رہی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے آنے والی دھوپ اب براہ راست چولہے کے پاس کھڑی مناہل کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ ہنڈیا میں چمچہ چلاتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سر چکرا رہا ہے۔ صبح سے اب تک اس نے صرف چائے کا 1 کپ پیا تھا، وہ بھی آدھا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مناہل، برتن دھونے والی ابھی تک نہیں آئی، دیکھو ذرا، سنک برتنوں سے بھرا پڑا ہے، پورے گھر میں سڑاند اٹھ رہی ہے۔ ساس بیگم اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں چہل قدمی کرتے ہوئے بولی۔ جی امی، اس کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، آج نہیں آ پائے گی، مناہل نے کچن سے ہی جواب دیا۔ لو، ان کام والیوں کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، اب کیا یہ پہاڑ جیسے برتن میں دھوں گی اس عمر میں؟ ساس نے ناگواری سے سنک کی طرف دیکھا۔ مناہل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اسے معلوم تھا کہ یہ پہاڑ بھی اسے ہی سر کرنا ہے۔ نہیں امی، آپ کیوں دھوئیں گی؟ میں بس سالن تیار کر لوں پھر دھو لیتی ہوں۔ ہاں تو جلدی کرو نا، زویا کو بھوک لگی ہوگی، ابھی کالج سے آتی ہی ہوگی۔ ساس یہ کہہ کر واپس اپنے ٹھنڈے کمرے میں چلی گئی جہاں اے سی چل رہا تھا۔ مناہل نے باری باری برتن دھونے شروع کیے۔ صابن کی چکنائی اور جھوٹے برتنوں کی بو سے اسے متلی ہونے لگی، لیکن اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ناک ڈھانپی اور کام جاری رکھا۔ برتن دھوتے دھوتے اس کے کمر میں شدید درد اٹھنے لگا۔ وہ بھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ زویا دروازہ بجاتی ہوئے اندر داخل ہوئی۔ بھابھی بھابھی، جلدی سے پانی دے، بہت ہی گرمی ہے باہر۔ زویا نے اپنے بیگ صوفے پر پھینکا اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ مناہل نے جلدی سے فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا اور گلاس بھر کے زویا کو دیا۔ آگے تم، کیسا رہا پیپر؟ بہت برا، اتنی گرمی تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے بھوک اتنی لگی تھی کہ جان نکل رہی ہے۔ کیا پکا ہے؟ زویا نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ دال چاول بنائے ہیں، تمہاری فیوریٹ، مناہل نے مسکرا کے کہا۔ اوہو بھابھی، اس گرمی میں دال چاول؟ میرا تو کچھ چٹپٹا کھانے کو دل چاہا تھا۔ چلے خیر، اب وہی دے دیں۔ زویا کا لہجہ شکوے والا تھا۔ مناہل نے چپ چاپ کھانا لگایا۔ ساس اور زویا نے آرام سے بیٹھ کر کھانا کھایا، جبکہ مناہل بار بار کچن سے روٹیاں گرم کر کے لاتی رہی۔ جب وہ دونوں فارغ ہوئیں تو دسترخوان پر صرف دال کی چند بوندیں اور چاول کے بکھرے ہوئے دانے رہ گئے تھے۔ مناہل نے اپنے لیے پلیٹ نکالی، لیکن اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے صرف 2 لقمے لیے اور باقی کھانا واپس ڈھانپ دیا۔ ابھی وہ برتن سمیٹ ہی رہی تھی کہ نمرا روتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ مما، بھوک لگی ہے۔ مناہل نے اسے گود میں اٹھایا اور پیار کیا۔ آجو میری جان، مما آپ کو کھانا کھلاتی ہے۔ اس نے نمرا کو کھانا کھلایا، اسے نہلایا اور کپڑے بدلے۔ جب نمرا سو گئی تو مناہل کو لگا اب شاید وہ آدھا گھنٹہ آرام کر سکے گی۔ وہ بھی لیٹی ہی تھی کہ زویا اس کے کمرے میں آ گئی۔ بھابھی، وہ میری شرٹ کی ترپائی رہ گئی تھی، اب تو آپ فارغ ہیں نا؟ مناہل کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، لیکن اس نے انکار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے زویا، لے آؤ سوئی دھاگا۔ وہ آدھا گھنٹہ جو مناہل اپنی تھکن اتارنے کے لیے استعمال کر سکتی تھی، زویا کی شرٹ کی ترپائی میں گزر گیا۔ شام کے 5 بجے تو سسر صاحب کی واپسی کا وقت ہو گیا۔ بہو، چائے بنا دو اور ذرا پکوڑے بھی تل لینا، موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے۔ سسر صاحب نے لاؤنج میں بیٹھتے ہی حکم صادر کیا۔ مناہل نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ باہر کا موسم واقعی اچھا تھا، لیکن کچن کی گرمی وہی تھی۔ اس نے دوبارہ چولہا جلایا، بیسن گھولا، پیاز کاٹی اور پکوڑے تلنے لگی۔ بیسن کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی، لیکن مناہل کے لیے یہ خوشبو صرف ایک اور ڈیوٹی تھی۔
सारिम 6 बजे घर पहुंचा। वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम, चाय मिल जाएगी? उसने सोफे पर गिरते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम, बस लाई सारिम। मीनाहिल ने किचन से आवाज़ दी। वो चाय की ट्रे लेकर आई। सब लोग लाउंज में बैठकर मौसम और पकौड़ों का लुत्फ ले रहे थे। सारिम ने एक पकौड़ा उठाया और बोला, वाह, बहुत ही मज़े के बने हैं। मीनाहिल, तुम भी बैठो ना। हाँ, बैठो बैठो, सारा दिन तो किचन में ही रहती हो। सास ने रिवायती जुमला कसा। मीनाहिल बैठने ही लगी थी कि ससुर साहब ने प्याली आगे कर दी। बेटा, ज़रा चटनी 1 चम्मच और डाल दो, आज पता नहीं क्यों फीकी लग रही है। मीनाहिल दोबारा किचन की तरफ चल दी। जब वो वापस आई तो सबकी चाय ख़त्म हो चुकी थी और प्लेट में सिर्फ चंद जले हुए बेसन के ज़रात बाकी थे। उसे महसूस हुआ जैसे वो इस घर के अफराद के लिए एक इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती सर्विस है। रात के खाने का वक्त आया तो एक नया मसला खड़ा हो गया। हमाद ने फरमाइश कर दी कि वो दाल नहीं खाएगा, उसे कढ़ाई गोश्त चाहिए। बेटा, अब इस वक्त गोश्त कहाँ से आएगा? सास ने लाड से पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर से मंगवा लूँगा, पर मिनाहिल भाभी को कहें कि उसके साथ नान या पराठा बना दे। हमाद ने लापरवाही से कहा। सारिम ने मदाखलत की। हमाद, जो पका है वही खा लो, मिनाहिल सुबह से लगी हुई है, अब वो दोबारा पराठे क्यों बनाए? मिनाहिल को सारिम की ये बात अच्छी लगी। उसे लगा कि शायद किसी को उसकी थकन का एहसास है, लेकिन सास का जवाब उससे भी ज़्यादा तेज़ था। अरे सारिम, 2 पराठे बनाने में कितना वक्त लगता है? जवान लड़का है, सारा दिन बाहर काम करता है, अपनी पसंद का खाना भी ना खाएगा क्या? मिनाहिल ने सारिम की तरफ देखा, लेकिन सारिम ने कंधे उचका दिए और अखबार में मुंह छुपा लिया। मिनाहिल समझ गई कि बहस का कोई फ़ायदा नहीं। वो एक बार फिर किचन में थी। आटा गूंद रही थी। रात के 11 बज चुके थे। पूरा घर खामोश हो चुका था। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मिनाहिल ने किचन साफ किया, बर्तन समेटे और लाउंज की लाइटें बंद की। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो उसकी टांगें जवाब दे रही थी। सारिम बिस्तर पर लेटा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मिनाहिल, ज़रा मेरी पीठ तो दबा दो, आज दफ्तर में बहुत काम था, बहुत ही थकन हो रही है। मिनाहिल का जी चाहा कि वो भी कहे कि सारिम, मैं भी थक गई हूँ, मेरी भी कमर में दर्द है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से बिस्तर के कोने पर बैठी और सारिम की कमर दबाने लगी। मिनाहिल, तुम्हें पता है, बॉस कह रही थी कि शायद अगले महीने मेरा तबादला इस्लामाबाद हो जाए। सारिम ने आंखें बंद किए हुए कहा। मिनाहिल के हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। वाकई? फिर क्या हम सब भी साथ जाएंगे? पता नहीं, अभी तो सिर्फ बातचीत चल रही है, पर अम्मी कह रही थी कि वहाँ अकेले रहना मुश्किल होगा और घर का ये निज़ाम कैसे चलेगा। सारिम की आवाज़ में कशमकश थी। मिनाहिल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके जहन में सवालात का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वो हमेशा इसी तरह बोझ तले दबी रहेगी? क्या कभी उसकी अपनी भी कोई ज़िंदगी होगी? अगली सुबह फिर वही आवाज़ गूंजी, मिनाहिल, अरे ओ मिनाहिल। मिनाहिल की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसे तेज़ बुखार है। उसका जिस्म तप रहा था और सर में जैसे हथौड़ी चल रहे थे। उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, लेकिन दोबारा बिस्तर पे गिर गई। सारिम, सारिम, उसने आहिस्ता से अपने शौहर को पुकारा, जो दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था। क्या है? सारिम ने नींद में जवाब दिया। सारिम, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे लगता है कि मुझे तेज़ बुखार है। ज़रा अम्मी को कह दे कि आज नाश्ता बाहर से मंगवा लें। मिनाहिल ने बामुश्किल लफ्ज़ अदा किए। सारिम ने आंखें खोली और मिनाहिल के माथे पे हाथ रखा। हाँ, बुखार तो है तुम्हें? अच्छा, मैं कहता हूँ अम्मी को। वो उठकर बाहर गया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। अम्मी कह रही है कि बाहर का नाश्ता सबको मुवाफिक नहीं आता, तुम बस जल्दी से चाय बना दो, अंडे वो खुद उबाल लेंगी। मिनाहिल की आंखों में एक आंसू टपक कर तकिए में जज्ब हो गया। उसकी सास, जो खुद को बहुत ही रहमदिल कहती थी, उन्हें ये गवारा नहीं था कि एक दिन उनका बेटा बाहर से नाश्ता ले आए ताकि उनकी बीमार बहू को थोड़ा आराम मिल सके। वह दीवार का सहारा लेती हुई उठ खड़ी हुई। उसने किचन में जाकर चूल्हा जलाया। चाय की पत्ती डालते हुए उसे चक्कर आया और वह सिंक का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसी वक्त जोया किचन में आई। भाभी, मेरी वो पिंक वाली शर्ट इस्त्री कर दी थी आपने? आज कॉलेज में फंक्शन है। मिनाहिल ने बेबसी से जोया की तरफ देखा। जोया, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मैं अब इस्त्री नहीं कर सकती। ओफो, आपको भी इसी वक्त बीमार होना था, अब मैं क्या पहनूंगी? जोया ने हमदर्दी का एक लफ्ज़ कहे बगैर पैर पटके किचन में सास भी दाखिल हुई। उनके चेहरे पर नागवारी थी। क्या हुआ, अभी तक चाय नहीं बनी?
امی مناحل کو بخار ہے، سارم نے پیچھے سے آ کر کہا۔ ارے بخار ہے تو کیا ہوا، تھوڑی سی چائے ہی تو بنانی ہے، ہم بھی تو بیمار ہوتے تھے پر گھر کی ذمہ داری نہیں چھوڑی۔ یہ آج کل کی لڑکیوں کا بس بخار کا بہانہ ہوتا ہے، ساس نے پتی کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ مناحل نے کچھ نہیں کہا، اس نے خاموشی سے چائے بنائی، کپ ٹرے میں رکھے اور لاؤنج میں لے آئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر کہے کہ وہ کوئی مشین نہیں ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے، لیکن اس کی تربیت اور اس کے صبر نے اسے خاموش رکھا۔ ناشتے کے بعد سارم دفتر چلا گیا، حماد اور زویا بھی نکل گئے، سسر صاحب اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ مناحل نے سوچا کہ اب وہ جا کر لیٹ جائے گی، لیکن ساس کی آواز پھر آئی۔ مناحل بیٹا، وہ الماری میں رکھے پرانے کپڑے نکال کے ذرا دھوپ لگوا دینا، آج دھوپ اچھی نکلی ہے، اور ہاں دوپہر میں کدو گوشت بنانا، تمہارے ابا کو بہت پسند ہے۔ مناحل نے ایک نظر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں پہ ڈالی، اسے محسوس ہوا جیسے اس گھر کی دیواریں اسے کھا رہی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، ہر قدم اسے بوجھ لگ رہا تھا۔ چھت پر پہنچ کر اس نے کپڑے پھیلائے، سورج کی تپش اس کے بخار کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس نے ایک کونے میں بیٹھ کر دیوار سے سر ٹکا لیا، اس کے ذہن میں اپنی ماں کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ بیٹا، سسرال میں صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن امی، کیا صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو ہی بھول جائے؟ کیا صبر کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے آپ کو انسان ہی نہ سمجھے؟ اس نے دل ہی دل میں سوال کیا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر ایک میسج آیا، یہ اس کی کالج کی سہیلی صبا کا تھا۔ مناحل، کیا حال ہے؟ یار، ہم سب سہیلیاں مل کر کالج لنچ پہ جا رہی ہیں، تم بھی آؤ نا، بہت ہی مزہ آئے گا۔ مناحل نے میسج پڑھا اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ لنچ پر جانا، اس کے لیے تو اپنے کمرے میں سکون سے سونا بھی ایک خواب بن چکا تھا۔ اس نے جواب لکھا، نہیں صبا، میں بہت مصروف ہوں، پھر کبھی صحیح۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور اٹھ کر نیچے آ گئی۔ اسے ابھی کدو گوشت بنانا تھا، کیونکہ اس گھر میں کسی کی پسند اس کی صحت سے زیادہ اہم تھی۔ شام کو جب سارم واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ مناحل صوفے پر بیٹھی نمرا کو ہوم ورک کروا رہی ہے، لیکن اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ مناحل، تم نے دوا لی؟ سارم نے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں، وقت نہیں ملا، مناحل نے دھیمے سے کہا۔ وقت کیوں نہیں ملا؟ سارے دن کیا کرتی رہی ہو؟ سارم کا لہجہ کچھ سخت تھا۔ مناحل نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی بند ٹوٹنے والا ہو۔ سارم، میں نے سارا دن وہ سب کیا جو میں روز کرتی ہوں، آپ کے گھر والوں کی خدمت، کھانا پینا، صفائی، کپڑے، اور اس سب کے درمیان مجھے اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ میں گولی پانی کے ساتھ نکل سکوں۔ سارم ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا، اسے شاید احساس ہوا کہ اس نے غلط بات کہی ہے۔ اچھا چلو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ نہیں، رہنے دیں، اب رات کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کی امی ناراض ہوں گی کہ بہو کو باہر لے گئے ہو، تو کھانا کون پکائے گا؟ مناحل نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ مناحل نے سارم کو اس طرح جواب دیا تھا۔ سارم حیرت سے اسے جاتی ہوئی دیکھتا رہا، اسے محسوس ہوا کہ مناحل بدل رہی ہے یا شاید وہ ٹوٹ رہی ہے۔ رات کو کھانے کی میز پر پھر وہی معمول تھا، ساس نے کھانے میں نمک کم ہونے کی شکایت کی، حماد نے موبائل پر اونچی آواز میں گانے چلائے اور زویا نے اپنے کالج کے قصے سنانے شروع کیے۔ کسی نے مناحل سے یہ نہیں پوچھا کہ اب اس کی طبیعت کیسی ہے۔ کھانے کے بعد جب مناحل برتن دھو کر کچن سے باہر آئی تو ساس نے اسے روکا۔ مناحل، ذرا بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مناحل تھکی ہاری حالت میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹا، سارم کا تبادلہ اسلام آباد ہو رہا ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ سارم ابھی اکیلا جائے گا، وہاں سیٹل ہونے میں وقت لگتا ہے، اور پھر یہاں گھر پہ میرا اور تمہارے ابا کا خیال کون رکھے گا؟ زویا تو ابھی پڑھ رہی ہے، اسے تو ان سب کاموں کا پتہ بھی نہیں۔ ساس نے بڑی پیار بھری انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ مناحل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے توقع تھی کہ شاید وہ اس ماحول سے نکل کر کچھ سکھ کا سانس لے سکے گی، لیکن یہاں تو اسے مستقل طور پر ایک ملازمہ کے طور پر رکھنے کا منصوبہ بن چکا تھا۔ اس نے سارم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سارم، آپ کا کیا خیال ہے؟ مناحل نے براہ راست اس سے پوچھا۔ سارم نے نظریں چرائیں۔ مناحل، امی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، وہاں بھی رہائش کا مسئلہ ہوگا، پھر اکیلے میں کیسے سنبھالوں گا سب؟ تم یہاں رہو گی تو مجھے تسلی رہے گی کہ پیچھے سب ٹھیک ہے۔ مناحل کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چھرا گھونپ دیا ہو۔ جس شوہر کے لیے وہ دن رات ایک کرتی تھی، اس نے اتنی آسانی سے اسے ایک سیکیورٹی گارڈ اور خادمہ کے طور پر پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات وہ روئی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک پختہ ارادہ جھکنے لگا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر وہ خود اپنے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو یہ دنیا اسے اسی طرح بوجھ تلے دبائے رکھے گی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن مناہل کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کا پورا وجود شیشے کی طرح بھاری ہو رہا ہو۔ بخار کی تپش ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے معلوم تھا اگر وہ 5 منٹ میں مزید بستر پہ رہی تو باہر سے آوازوں کا ایک طوفان شروع ہو جائے گا۔ اس نے بستر سے پاؤں نیچے اتارے تو فرش کی ٹھنڈک نے اسے کپکپا دیا۔ کچن میں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے چولہا جلایا۔ چائے کی کیتلی چولہے پہ رکھتے ہوئے اس نے سنک کی طرف دیکھا جہاں رات کے چند برتن ابھی بھی پڑے ہوئے تھے، کیونکہ رات کو وہ تھکن سے چور ہو کر لیٹ گئی تھی۔ مناہل، ارے او مناہل، ناشتہ بنا کہ نہیں؟ ساس بیگم کی آواز کمرے سے آئی، جو شاید ابھی بستر سے اٹھی بھی نہیں تھی۔ جی امی، بس 5 منٹ، چائے دم پر رکھی ہے۔ مناہل نے آواز دی اور جلدی سے انڈے نکالنے کے لیے فریج کھولی۔ ابھی وہ انڈے توڑ ہی رہی تھی کہ سارم کچن میں داخل ہوا۔ وہ اپنے دفتر کے کپڑے پہن چکا تھا اور ٹائی درست کر رہا تھا۔ مناہل، میرا سفید والا جوڑا استری نہیں ہوا، میں نے کل رات کہا تھا تم سے۔ مناہل نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکا اور سارم کی طرف دیکھا۔ سارم، کل رات میری طبیعت بہت خراب تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ ہاں، پر اب میں کیا پہن کر جاؤں؟ آج مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ سارم کا لہجہ ایسے تھا جیسے اسے اس بات سے کوئی سروکار نہ ہو کہ مناہل کی طبیعت کیسی ہے۔ آپ دے دی مجھے، میں ابھی کر دیتی ہوں، بس چائے دے دو سب کو، مناہل نے شکست خورد لہجے میں کہا۔ وہ چائے کی ٹرے لے کر لانچ میں آئی۔ سسر صاحب اپنے مخصوص کونے میں بیٹھے اخبار کے منتظر تھے۔ حماد اور زویا بھی میز پر آ چکے تھے۔ بھابھی، آج پراٹھے کچھ زیادہ ہی کرسپی ہو گئے ہیں، مجھ سے تو چبائے نہیں جا رہے۔ حماد نے پراٹھے کا ایک ٹکڑا توڑتے ہوئے شکایت کی۔ حماد، تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جو مل رہے چپ چاپ کھا لو۔ سارم نے پہلی بار کچھ رعایت دی، لیکن ساس نے فوراً بات کاٹ دی۔ ارے بھائی، طبیعت کا کیا ہے، اتار چڑھاؤ تو زندگی کا حصہ ہے، اب کیا طبیعت کی وجہ سے گھر کا ذائقہ ہی بدل جائے گا؟ مناہل، کل سے ذرا دھیان رکھنا، پراٹھے نرم بنایا کرو، تمہارے ابا کے دانتوں میں درد رہتا ہے۔ ساس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ مناہل نے کوئی جواب نہیں دیا اور سارم کا جوڑا لینے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ استری گرم ہوئی تو اس نے بڑی احتیاط سے قمیض کے کالر پر پھیری۔ استری کی گرمائش اس کے بخار زدہ چہرے پر لگ رہی تھی، جس سے اسے مزید گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی اس گھر میں کوئی ایسا دن بھی آئے گا جب اسے یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ وہ ایک انسان ہے، مشین نہیں۔ سارم کپڑے پہن کر نکل گیا۔ حماد اور زویا بھی اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر میں اب صرف مناہل، اس کی ساس اور سسر رہ گئے تھے۔ مناہل، ذرا ادھر آؤ، ساس نے اسے صحن میں بلایا۔ مناہل وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ساس نے کپڑوں کا ایک بڑا ڈھیر صحن میں نکالا ہوا ہے۔ بیٹا، یہ سردیوں والے کمبل اور رضائیاں ہیں، دھوپ اچھی نکلی ہے، ذرا ان کو اوپر چھت پہ پھیلا دو۔ اور ہاں، وہ جو پرانے صندوق ہیں ان کو بھی صاف کر کے دوبارہ سیٹ کرنا ہے۔ مناہل نے بے بسی سے اس ڈھیر کی طرف دیکھا۔ امی، یہ تو بہت زیادہ کام ہے، میں اکیلی کیسے کروں گی؟ کیوں، کیا ہوا؟ جوان جہان ہو، ہم بھی تو کرتے تھے نا، اور پھر تم اکیلی کہاں ہو؟ میں بھی تو ساتھ بیٹھی ہوں، بس ذرا ہاتھ پاؤں ہلاؤں گی تو طبیعت بھی کھل جائے گی۔ ساس نے بڑی سادگی سے اسے ایک اور مشقت میں ڈال دیا۔ مناہل نے ایک ایک کر کے وہ بھاری کمبل اپنے کمر پر لادی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ چھت پہ پہنچ کر اس نے کمبل پھیلائے۔ دھوپ کی تپش اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دیوار کا سہارا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے اپنا وہ وقت یاد آیا جب وہ اپنے میکے میں تھی، جہاں اس کی ذرا سی چھینک پر اس کی ماں پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی تھی۔ بیٹی، تم تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لو۔ ماں کی وہ آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک پڑا۔ نیچے سے پھر آواز آئی، مناہل، کہاں رہ گئی ہو؟ نیچے آ کر سبزی تو کاٹ دو، دوپہر کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ دوبارہ نیچے آئی، کچن میں بیٹھ کر سبزی کاٹنے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ابھی وہ سبزی کاٹ ہی رہی تھی کہ نمرا روتی ہوئی آئی۔ مما، مجھے بھوک لگی ہے۔ مناہل نے اسے گود میں اٹھا لیا، لیکن نمرا کا جسم بھی گرم ہو رہا تھا۔ اوہ خدایا، نمرا کو بھی بخار ہو گیا ہے، مناہل نے پریشانی میں کہا۔ کیا ہوا؟ ساس کچن میں آئی۔ امی،
نمرا کو بہت تیز بخار ہے، مناہل نے نمرا کو اپنی چھاتی سے لگاتے ہوئے کہا۔ ارے بچوں کو تو ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی بات نہیں، ذرا سا شہد چٹا دو، ٹھیک ہو جائے گی۔ تم اپنا کام ختم کرو، ساس نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن مناہل کا دل اب کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نمرا کو لے کر کمرے میں آ گئی اور اسے لٹانے لگی۔ نمرا مسلسل رو رہی تھی۔ مناہل نے سارم کو فون کیا لیکن اس نے کال کاٹ دی۔ تھوڑی دیر بعد میسج آیا، میٹنگ میں ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ مناہل کی بے بسی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وہ خود بیمار تھی، اس کی بچی بیمار تھی، لیکن اس گھر کے پہیے اسی طرح چل رہے تھے۔ اسے کھانا پکانا پڑا، برتن دھونے پڑے اور ساس کی ہر بات سننی پڑی۔ شام کو جب سارم واپس آیا تو وہ بہت ہی خوش تھا۔ مناہل، ایک اچھی خبر ہے، میرا تبادلہ کنفرم ہو گیا ہے اور مجھے کمپنی کی طرف سے ایک بڑا گھر بھی ملے گا۔ مناہل نے تھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ مبارک ہو، لیکن کیا ہم سچ جا رہے ہیں؟ سارم کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مناہل، میں نے تم سے کل بھی کہا تھا نا، امی ابا کو اس عمر میں اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا، اور پھر نمرا بھی ابھی چھوٹی ہے۔ وہاں نئے شہر میں مجھے کام پہ توجہ دینی ہوگی، تم یہاں رہو گی تو سب سنبھال رہو گی۔ مناہل نے نمرا کو بیڈ پہ لٹایا اور کھڑی ہوگی۔ سارم، میں یہاں سب سنبھالنے کے لیے نہیں ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے بچوں کی ماں ہوں۔ کیا میرا آپ کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں؟ حق کی بات نہیں ہے مناہل، ذمہ داری کی بات ہے۔ سارم نے کچھ جھنجھلا کر کہا۔ ذمہ داری صرف میری ہی کیوں ہے؟ آپ کے بھائی حماد کی کیوں نہیں؟ آپ کی بہن زویا کی کیوں نہیں؟ وہ بھی تو اسی گھر کی فرد ہے۔ مناہل کی آواز میں پہلی بار تلخی آئی۔ خبردار مناہل، میری بہن بھائیوں کے بارے میں ایسی بات مت کرنا، وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ سارم نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کیا۔ اور کیا میں نے اس گھر میں صرف ایک خادمہ بن کے رہنے کا معاہدہ کیا تھا؟ مناہل کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ بحث بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ساس بھی کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہا ہے؟ امی دیکھیں، مناہل کہہ رہی ہے کہ وہ میرے ساتھ اسلام آباد جائے گی، سارم نے شکایت کی۔ ساس نے مناہل کی طرف دیکھا، ایک سرد نظر ڈالی۔ بیٹا، تم تو بہت ہی سمجھدار لڑکی تھی، کیا تمہیں اپنے ساس سسر کی خدمت سے زیادہ اپنی راحت عزیز ہے؟ دیکھو، اگر تم چلی گئی تو حماد کو کھانا کون دے گا؟ ابا کی دوائیاں کون دیکھے گا؟ زویا کے کام کون کرے گا؟ مناہل نے باری باری سب کے چہرے دیکھے، ایسے لگا جیسے وہ کسی کٹہرے میں کھڑی ہے اور سب اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ امی، زویا 20 سال کی ہے، وہ اپنے کام خود کر سکتی ہے۔ حماد 22 سال کا ہے، وہ اپنی پلیٹ خود اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں اکیلی اس پورے گھر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میری بھی ہمت جواب دے رہی ہے، مناہل نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہت ہی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، سچ کہتے ہیں کہ شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ساس نے منہ پھیرتے ہوئے کہا اور سارم سے بولی۔ سارم، اگر یہ جانا چاہتی ہے تو لے جاؤ اسے، لیکن یاد رکھنا، میرا اور تمہارے ابا کا دل دکھا کر تم کبھی خوش نہیں رہو گی۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے سارم کو خاموش کر دیا۔ وہ اپنے ماں کے جذباتی بلیک میلنگ کا ہمیشہ سے شکار تھا۔ اس نے مناہل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناہل وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ نمرا بخار کی تپش میں کرا رہی تھی اور مناہل کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی اپنی روح پر زخم لگ رہے ہو۔ وہ ساری رات جاگتی رہی۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ واقعی غلط ہے؟ کیا ایک اچھی بہو بننے کی قیمت اپنی زندگی کی قربانی ہے؟ اگلے چند دن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ کوئی مناہل سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اسے ایسے محسوس کروایا جا رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ کھانا میز پر لگ جاتا، برتن دھل جاتے، لیکن کسی کے چہرے پر اس کے لیے کوئی تشکر نہیں تھا۔ ایک دن دوپہر کو جب مناہل کچن میں کام کر رہی تھی، اس کا بھائی علی اچانک گھر آ گیا۔ علی کو دیکھ کر مناہل کی جان میں جان آئی۔ السلام علیکم باجی، کیسے ہیں آپ؟ علی نے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ مناہل نے اپنی آنکھوں کے آنسو چھپانے کی کوشش کی، لیکن علی نے اس کا اترا ہوا چہرہ اور زرد رنگ دیکھ لیا تھا۔ باجی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ آپ اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہیں؟ نہیں علی، بس ذرا کام کی زیادتی ہے، مناہل نے زبردستی مسکرا کے کہا۔ علی نے صحن میں پھیلے ہوئے ڈھیروں کپڑے اور کچن کی حالت دیکھی۔ وہ سب سمجھ گیا تھا۔ باجی، میں آپ کو لینے آیا ہوں، امی کی طبیعت ذرا ناساز ہے، وہ آپ کو بہت یاد کر رہی ہے، آپ 2-4 دن کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ مناہل کا دل چاہا کہ وہ بھی اپنا بیگ پکڑے اور علی کے ساتھ چلی جائے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اسے اجازت نہیں ملے گی۔ وہ علی کو لاؤنج میں لے آئی جہاں ساس بیٹھی تھی۔ امی، علی آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے 2-4 دن کے لیے لے جانا چاہتا ہے۔ ساس نے علی کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اوہ، تمہاری امی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے،
لیکن بیٹا اس وقت مناہل کا جانا ذرا مشکل ہے، سارم کے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، گھر میں بہت کام ہے، پھر کبھی بھیج دیں گی۔ علی نے حیرت سے ساس کی طرف دیکھا۔ ہائی بیگم، باجی بھی تو بیمار لگ رہی ہے اور امی کو ان کی بہت ضرورت ہے، صرف 3-4 دن کی تو بات ہے۔ بیٹا تم نہیں سمجھو گی، شادی کے بعد لڑکی کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مناہل اب اس گھر کی بڑی بہو ہے، اس کے بغیر یہاں ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ساس نے بڑے فخر سے کہا، جیسے مناہل کو قیدی بنا کر رکھنا ان کی کامیابی ہو۔ علی نے مناہل کی طرف دیکھا، مناہل کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ علی کو بہت دکھ ہوا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے چائے پی اور وہاں سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے مناہل کے کان میں آہستہ سے کہا، باجی اگر کبھی بھی ہمت جواب دی جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کا بھائی ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ علی کے جانے کے بعد مناہل کو ایسے لگا جیسے اس کی آخری امید بھی ختم ہو گئی ہو۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور نمرہ کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت صرف ایک فرنیچر کی طرح ہے، جسے جہاں رکھ دیا جائے وہ وہیں پڑا رہتا ہے بغیر کسی شکایت کی۔ رات کو سارم گھر آیا تو وہ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ سارم آپ کب جا رہے ہیں؟ مناہل نے پوچھا۔ پرسوں صبح کی فلائٹ ہے، سارم نے مختصر جواب دیا۔ اور میرا کیا فیصلہ ہوا؟ مناہل نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ مناہل پلیز اب دوبارہ وہ بحث شروع مت کرنا، میں نے کہہ دیا نا کہ تم ابھی یہیں رہو گی، میں وہاں جا کر سب دیکھ لوں گا، پھر کبھی سوچیں گے۔ سارم نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ مناہل نے گہرا سانس لیا، اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ مزید اس طرح نہیں جیے گی۔ اس نے اپنا ایک چھوٹا سا بیگ نکالا اور اس میں اپنی اور نمرہ کے چند ضروری کپڑے رکھنے شروع کر دیے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سارم نے حیرت سے پوچھا۔ میں بھی پیکنگ کر رہی ہوں سارم، آپ پرسوں اسلام آباد جا رہی ہیں اور میں کل صبح اپنے گھر جا رہی ہوں۔ مناہل کی آواز میں ایک ایسی مضبوطی تھی جو سارم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، امی نے تمہیں جانے سے منع کیا ہے۔ سارم بستر پر بیٹھ گیا۔ امی نے مجھے اپنی خوشی کے لیے منع کیا ہے، میری خوشی کے لیے نہیں۔ میں اس گھر میں گھٹ گھٹ کے مر رہی ہوں، میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا لیکن یہاں کسی نے مجھے اپنا نہیں سمجھا، میں صرف ایک ملازمہ بن کے رہ گئی ہوں۔ میں اپنے میکے جا رہی ہوں اور اب میں تبھی واپس آؤں گی جب آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ مناہل نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ سارم ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مناہل ہے جو ہمیشہ جی حضوری کرتی تھی۔ مناہل تم سمجھ نہیں رہی ہو، اس سے گھر میں کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، امی کیا سوچیں گی، لوگ کیا کہیں گے۔ سارم کی فکر پھر بھی لوگوں کے بارے میں ہی تھی۔ لوگ جو چاہے کہیں سارم، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اپنی اور اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ نمرہ بھی اس ماحول میں بیمار ہو رہی ہے، اسے بھی اپنی ماں کی ضرورت ہے جو خوش ہو، نہ کہ وہ جو ہر وقت روتی رہے۔ مناہل نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اگلی صبح جب مناہل بیگ اٹھائے لاؤنج میں آئی تو ساس ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ اسے تیار دیکھ کر ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ یہ کیا تماشا ہے مناہل، کہاں جا رہی ہو تم؟ ساس نے بلند آواز میں پوچھا۔ امی میں اپنے گھر جا رہی ہوں، علی کل آیا تھا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مناہل نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرا حکم ٹالنے کی؟ سارم دیکھو اپنی بیوی کو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ساس نے سارم کو پکارا جو پیچھے ہی کھڑا تھا۔ سارم خاموش رہا۔ اس نے رات بھر مناہل کی باتوں پر غور کیا تھا اور اسے کہیں نہ کہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ زیادتی کر رہا ہے۔ امی اسے جانے دے، چند دن رہ کے آ جائے گی، سارم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم بھی اس کے ساتھ دے رہے ہو؟ اگر یہ چلے گئی تو آج دوپہر کا کھانا کون بنائے گا، کل کے برتن کون دھوئے گا؟ ساس کی اصل فکر پھر بھی وہی تھی۔ مناہل نے مسکرا کر ساس کی طرف دیکھا۔ امی زویا اب بڑی ہو گئی ہے، اسے کچن سنبھالنا سیکھنا چاہیے اور حماد کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ گھر کیسے چلتا ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہی، لیکن اب میں تبھی آؤں گی جب اس گھر میں میری قدر ہوگی۔ وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ساس پیچھے سے چلاتی رہی لیکن مناہل نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جیسے ہی وہ گھر کی دہلیز سے باہر نکلی اسے محسوس ہوا جیسے اس کے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ باہر کی ہوا اسے بہت ہی تازہ اور خوشگوار لگ رہی تھی۔ اس نے ٹیکسی منگوائی اور نمرہ کو لے کر بیٹھ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ آگے کا راستہ مشکل ہے، اسے سارم کو منانا ہوگا، اسے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا، لیکن وہ اب تیار تھی۔ وہ پرانی مناہل نہیں تھی جو صرف دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے بنی تھی۔ ٹیکسی جیسے ہی گلی کی موڑ سے مڑی، مناہل نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں بعد کسی قید خانے سے رہا ہو کر آئی ہو۔
نمرا اس کی گود میں سر رکھے سو گئی تھی۔ شاید گاڑی کی ہلکی تھپک اور باہر کی تازہ ہوا نے اسے سکون دیا تھا۔ مناہل نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہر کی مصروف سڑکیں، دکانیں، لوگ، سب کچھ وہی تھا، مگر آج مناہل کی نظر میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا ارادہ جو ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ باجی، امی تو آپ کو دیکھ کر نہال ہی ہو جائیں گی۔ علی جو اسے لینے آیا تھا خوشی سے بولا۔ بس علی، میرا بھی بہت ہی دل چاہ رہا تھا سب سے ملنے کو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی کوئی قدر تبھی ہوتی ہے جب وہ پرائی دیوار کے درمیان گھٹ رہا ہو، مناہل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جب ٹیکسی اس کی مہکے کے دروازے پر رکی تو اس کی امی پہلے ہی صحن میں کھڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ مناہل کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ میری بیٹی، میری مناہل آ گئی۔ امی نے اسے گلے لگایا تو مناہل کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ان کے کندھے پہ سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ارے کیا ہوا پتر، کیوں رو رہی ہے تو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سارم نے کچھ کہا ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ نہیں امی، کچھ نہیں ہوا، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، مناہل نے اپنی آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آتے ہی اپنی ماں کو پریشان کر دے، لیکن ماں کی نظریں سب کچھ بھانپ لیتی ہیں۔ اندر کمرے میں بیٹھ کر جب مناہل نے سکون سے چائے پی اور نمرا کو بستر پر بٹھا دیا تو اسے احساس ہوا کہ سکون کس کا نام ہے۔ یہاں اسے یہ فکر نہیں تھی کہ ناشتہ دیر سے کیوں ہوا یا کسی کی شرٹ استری کیوں نہیں ہوئی۔ یہاں وہ صرف مناہل تھی، کسی کی بڑی بہو نہیں۔ مناہل کے جانے کے بعد گھر میں جیسے طوفان آ گیا تھا۔ کچن کا سنک برتنوں سے بھرا تھا، لاؤنج کی میز پر ناشتے کی خالی پیالیاں پڑی تھیں اور گھر میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ امی، میری نیلی جرابیں کہاں ہیں؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ حماد کمرے سے چلاتا ہوا نکلا۔ بیٹا مجھے کیا پتا، مناہل سے پوچھو۔ اوہ، وہ تو چلی گئی ہے، ساس بیگم نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی پریشان تھی کیونکہ انہیں دوپہر کے کھانے کی فکر ستانے لگی تھی۔ زویا کچن میں کھڑی منہ بسور رہی تھی۔ امی یہ دیکھیں، کتنا گند پڑا ہے یہاں، میں برتن نہیں دھو سکتی، میرے ناخون خراب ہو جائیں گے۔ اور یہ مناہل بھابھی بھی نا، بس اپنی مرضی کرتی ہے۔ زبان سنبھال کے بات کرو زویا، وہ تمہاری بھابھی ہے۔ سارم جو اپنا سامان پیک کر رہا تھا غصے سے بولا۔ اسے آج پہلی بار گھر میں مناہل کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی سے اس کی طرف داری شروع کر دی۔ دیکھو سارم، تمہاری شہ پر ہی وہ اس طرح پیر پٹک کے گئی ہے، اب دیکھنا وہ تب تک واپس نہیں آئے گی جب تم اس کی منتیں نہیں کرو گی، ساس نے آگ پہ تیل ڈالتے ہوئے کہا۔ سارم نے کچھ نہیں کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اسے اسلام آباد کی فلائٹ پکڑنی تھی، لیکن اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی مناہل غلط تھی یا پھر وہ خود اس کا ساتھ دینے میں ناکام رہا تھا۔ دوپہر ہوئی تو سسر صاحب گھر آئے۔ بہو کھانا لگا دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ زویا اور ساس ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ ابا وہ مناہل تو مہکے گئی ہے، زویا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو کیا گھر میں کھانا نہیں پکا؟ کیا ہم سب بھوکے رہیں گے؟ سسر صاحب کا پارا چڑھ گیا۔ پکا ہے نا ابا، میں نے اور امی نے مل کر دال چڑھائی تھی پر وہ جل گئی، زویا نے معصومے سے جواب دیا۔ جل گئی؟ تم جوان لڑکیاں ہو، ایک دال نہیں سنبھال سکی؟ وہ بیچاری اکیلی پورے گھر کا کھانا بناتی تھی، کبھی شکایت نہیں کی۔ سسر صاحب نے غصے میں اخبار میز پر پٹکا اور باہر سے کھانا منگوانے کا آرڈر دے دیا۔ یہ تو صرف شروعات تھی، جیسے جیسے دن گزرتے گئے گھر کا نظام درہم برہم ہوتا گیا۔ زویا کو جب روزانہ جھاڑو پوچھا اور برتن دھونے پڑے تو اسے اپنی بھابھی کی یاد آنے لگی۔ حماد کو جب خود اپنی استری کرنے پڑے کپڑے اور باہر کا کھانا کھا کھا کر اس کا پیٹ خراب ہوا تو اسے بھی احساس ہوا کہ گھر میں ایک عورت کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ مناہل کو میکے آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اس کا بخار اتر چکا تھا اور اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، نمرا کے ساتھ کھیلتی اور شام کو بھائی کے ساتھ باہر گھومنے جاتی۔ سارم کا اسے ایک دو بار فون آیا، لیکن مناہل نے بہت ہی رسمی بات کی۔ کیسی ہو مناہل؟ نمرا کیسی ہے؟ سارم نے اسلام آباد سے فون پر پوچھا۔ وہ وہاں ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا اور اسے اپنی زندگی بہت ہی ادھوری لگ رہی تھی۔ ہم ٹھیک ہے سارم، آپ سنائیں، وہاں سب کیسا ہے؟ مناہل کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ بس ٹھیک ہی ہے، یہاں کا کھانا بالکل اچھا نہیں ہے اور گھر بہت ہی خالی خالی لگتا ہے۔ تم کب واپس آ رہی ہو؟ امی بتا رہی تھی کہ گھر کا بہت برا حال ہے۔ سارم نے مدعا بیان کیا۔ مناہل کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ سارم، میں وہاں گھر سنبھالنے کے لیے واپس نہیں آؤں گی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا۔ میں تبھی واپس آؤں گی جب آپ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد لے کر جائیں گے۔ مجھے اس مشترکہ خاندانی نظام میں اب مزید نہیں گھٹنا جہاں میری کوئی قدر نہیں ہے۔ مناہل،
تم ضدی ہو رہی ہو، امی اکیلی ہے، وہ کیسے سنبھالیں گی؟ سارم نے وہی پرانا راگ الاپا۔ امی اکیلی نہیں ہے سارم، زویا ہے وہاں، وہ بھی تو بیٹی ہے نا۔ اگر میں ان کی بیٹی ہوتی تو کیا وہ مجھ سے اتنا کام کرواتی؟ سارم، جب تک آپ کو میری اہمیت کا احساس نہیں ہوگا میں واپس نہیں آؤں گی۔ مناہل نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کی امی دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ اندر داخل ہوئی۔ مناہل پتر، کیا یہ ٹھیک ہے؟ سسرال سے اتنی دوری اچھی نہیں ہوتی۔ امی، میں دوری نہیں چاہتی، میں عزت چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے جس طرح پالا ہے کہ اس کے لیے میں دوسروں کے گھر جا کر ان کی خادمہ بن جاؤں؟ میں سارم سے علیحدگی نہیں مانگ رہی، میں صرف اپنا وہ مقام مانگ رہی ہوں جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ اگر آج میں نہیں جھکی تو کل میری بیٹی نمرا کو بھی یہی کچھ سہنا پڑے گا۔ مناہل نے اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ امی خاموش ہو گئی۔ انہیں اپنی بیٹی کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ سسرال میں حالات اب بد سے بدتر ہو رہی تھی۔ ساس بیگم کی کمر میں درد رہنے لگا تھا، کیونکہ زویا آدھا کام کر کے تھک جاتی تھی اور باقی کام ساس کو کرنے پڑتی تھی۔ ایک شام زویا کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک ایک پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گئی۔ اوفو، میں تنگ آ گئی اس زندگی سے۔ بھابھی کب آئیں گی؟ کیا وہ ہمیشہ وہیں رہیں گی؟ زویا نے روتے ہوئے کہا۔ آ جائیں گی، کہاں جائیں گی؟ اس کا شوہر تو یہی ہے نا؟ ساس نے دلاسا دیا، لیکن انہیں خود بھی یقین نہیں تھا۔ اسی وقت حماد اندر داخل ہوا۔ امی، میرا وہ کالا سوٹ کہاں ہے؟ مجھے آج ایک پارٹی میں جانا ہے۔ بیٹا وہ تو گندا پڑا ہے، ابھی تک دھلا ہی نہیں ہے۔ ساس نے بے بسی سے جواب دیا۔ کیا؟ امی، 1 ہفتہ ہو گیا وہ سوٹ وہیں پڑا ہے۔ مناہل بھابھی ہوتی تھی تو صبح کپڑے دیتی تھی اور شام تک استری ہو کر الماری میں ہوتے تھے۔ آپ لوگوں سے تو ایک گھر نہیں سنبھالا جا رہا۔ حماد نے غصے میں بیگ زمین پر پٹکا۔ تو تم خود کیوں نہیں دھو لیتے؟ سارا بوجھ ہم پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ زویا کچن سے چلائی۔ گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ سسر صاحب جو باہر سے آئے تھے یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ بس کرو، خاموش ہو جاؤ سب۔ اس گھر کو کیا ہو گیا ہے؟ جب سے بہو گئی ہے تم سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو۔ سسر صاحب نے اسی وقت سارم کو فون لگایا۔ سارم بیٹا، تم اسلام آباد میں کیسے ہو؟ جی ابا، بس سب ٹھیک ہے۔ دیکھو بیٹا، یہاں گھر کا حال بہت برا ہے۔ تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تم مناہل کو فون کرو اور اسے واپس بلاؤ۔ اسے کہو کہ جو وہ چاہتی ہے ہم وہ ماننے کو تیار ہیں۔ سسر صاحب نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ سارم کو جیسے اس بات کا انتظار تھا، وہ خود بھی مناہل کے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی دن کی چھٹی لی اور سیدھا مناہل کے محکے پہنچ گیا۔ مناہل صحن میں نمرا کو کھانا کھلا رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، علی نے دروازہ کھولا تو سامنے سارم کھڑا تھا۔ سارم بھائی، آپ یہاں؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ مناہل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ سارم چل کر اس کے پاس آیا۔ نمرا پاپا پاپا کرتی اس کے گلے لگی۔ کیسی ہو مناہل؟ سارم نے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ مناہل نے نمرا کو سارم کے گود میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو بیگ پیک کرو، سارم نے حکم دینے کے انداز میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ سارم، میرا جواب وہی ہے، مناہل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا جواب بدل گیا ہے مناہل۔ سارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اسلام آباد میں ایک بڑا اپارٹمنٹ دیکھ لیا ہے۔ میں نے امی ابا سے بات کر لی ہے، وہ مان گئی ہے۔ تم میرے ساتھ اسلام آباد چلو گی، ہم اپنا الگ گھر بسائیں گے۔ مناہل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سچ سارم، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں مناہل، سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے تمہیں ایک مشین سمجھ لیا تھا، لیکن اس 1 ہفتے میں مجھے پتہ چلا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تم صرف گھر نہیں سنبھالتی تھی، تم میرا سکون سنبھالتی تھی۔ سارم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مناہل نے سارم کو معاف کر دیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی۔ سارم، میں اسلام آباد ضرور جاؤں گی، لیکن ہم پہلے آپ کے گھر جائیں گے۔ میں وہاں سے اس طرح نہیں جانا چاہتی جیسے کوئی بھاگ کر جا رہا ہو۔ میں سب سے مل کر اور سب کو ان کی ذمہ داریاں سمجھا کر جانا چاہتی ہوں۔ سارم مسکرایا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ جب مناہل واپس اپنے سسرال پہنچی تو پورا خاندان اسے دیکھ کر خوش ہوا۔ زویا نے اسے گلے لگا لیا اور رو پڑی۔ بھابھی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو تنگ کیا ہے۔ ساس بیگم بھی کچھ نرم پڑ گئی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، تمہارے بغیر یہ گھر نہیں لگ رہا تھا۔ مناہل نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا۔ اس نے کچن میں جا کر سب کے لیے چائے بنائی، لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ زویا اس کے ساتھ کھڑی برتن دھو رہی تھی اور حماد میز لگا رہا تھا۔ رات کے کھانے پر مناہل نے سب کے سامنے بات کی۔ امی ابا، میں اور سارم اسلام آباد جا رہے ہیں۔
وہاں سارم کی نوکری کے لیے میرا ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن میں ہر مہینے آپ سے ملنے آؤں گی۔ اور زویا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، یہ گھر تمہارا بھی ہے، تمہیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہوگا۔ سسر صاحب نے فخر سے مناہل کی طرف دیکھا۔ بیٹے، تم جہاں بھی رہو خوش رہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں تم جیسی بہو ملی جو نہ صرف گھر سنبھالنا جانتی ہے بلکہ اپنا حق لینا بھی جانتی ہے۔ اگلے دن جب مناہل اپنا بڑا سوٹ کیس لے کر سانم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو اس نے ایک بار مڑ کر اس گھر کی طرف دیکھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اس نے بہت سے آنسو بہائے تھے، لیکن آج وہ یہاں سے ایک فتح بن کے نکل رہی تھی۔ اس نے اپنے بازو سے نمرا کو بھینچ لیا اور سارم کا ہاتھ تھام کر نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسے معلوم تھا کہ زندگی میں اب بھی مشکلات آئیں گی، لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر تھا جو اس کی اہمیت کو سمجھتا تھا، اور اس کے اندر وہ خود اعتمادی تھی جو اسے ہر طوفان سے لڑنا سکھا چکی تھی۔